शाम ने कहा है कि उसने कभी भी कीमियाई हथियार इस्तेमाल नहीं किए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के मशीर बराए कौमी सलामती ने कहा है कि जिहाद के नाम पर कलअदम TTP को इस्तेमाल किया गया है। शुमाली कोरिया ने अमेरिका और जनूबी कोरिया का जंगी प्लान हैक कर लिया। रावल्ला में फलस्तीनी जवान की कार्रवाई, 1 सेहूनी फौजी हलाक हो गया। मैक्सिको में लापता अफराद की तादाद 30,000 तक पहुंच गई। फिलिपाइनी सदर का फौज को चीन के 9 जजीरों पर कब्जे का हुक्म। अमेरिका का शामी एयरबेस पर क्रूज मिसाइलों से हमला, पेंटागन हुक्म ने अमेरिकी कार्रवाई की तस्दीक कर दी। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे और यूरोपीय कौंसिल के सरबराह के दरमियान मुज़ाकरात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शास्त्री सिफ्तर। तफसीलात को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद देखते रहिए i14 न्यूज़। वेलकम बैक टू i14 न्यूज़। बुलेटिन में तफसीलात का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं शाम के हवाले से। शाम ने कहा है कि उसने कभी भी कीमियाई हथियार इस्तेमाल नहीं किए। शाम के वजीर खारजा ने कहा है कि दहशतगर्दों ने कीमियाई हथियार इराक और तुर्की से शाम पहुंचाए हैं और दमिश्क इसकी इत्तला कीमियाई हथियारों की रोकथाम के इदारे को दे चुका है। शाम के वजीर खारजा वलीद अल मुअल्लम ने दमिश्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामी फौज की जानिब से अतलब में कीमियाई असलहे के इस्तेमाल के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अतलब के खान शेखोन इलाके में शामी फौज का पहला फिजाई हमला मंगल को अंजाम पाया था और इसमें अन्नुसरा दहशतगर्द गिरोह के असलहे के गोदाम को निशाना बनाया गया था। शाम के वजीर खारजा ने एक बार फिर ताकीद के साथ कहा कि शामी फौज ने पहले भी अपने अवाम या दहशतगर्दों के खिलाफ कीमियाई हथियार इस्तेमाल नहीं किए और ना ही वो आइंदा करेगी। वलीद अल मुअल्लम ने कहा कि शाम खान यूनिस में कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल के लिए तहकीकाती कमेटी की तश्कील की हिमायत करता है। ताकीद के साथ कहा कि इस बात की जमानत होना चाहिए कि तहकीकाती कमेटी सियासत से काम नहीं लेगी। इससे कबल शाम के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक बयान में ताकीद के साथ कहा था कि दहशतगर्द गिरोह इस वक्त मैदान जंग में नाकामी की बुनियाद पर अपनी शिकस्त छुपाने के लिए झूठे दावे कर रहे हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के मशीर बराए कौमी सलामती ने कहा है कि जिहाद के नाम पर कलअदम TTP को इस्तेमाल किया गया है। वज़ीर आज़म के मशीर बराए कौमी सलामती अमूर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड का कहना है कि जिहाद के नाम पर कलअदम TTP को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान नासिर जंजुआ ने कहा कि हम 40 साल से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अलकायदा और दाइश को पाकिस्तान ने नहीं बनाया, लेकिन साजिश की वजह से पाकिस्तान के बारे में गलत तासुर पाया जाता है। दुनिया को ये तासुर दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज है। ऑपरेशन ज़रबे असब और रद्दुल फसाद के नताइज पूरी दुनिया ने देखे। हमने बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा और कराची में दहशतगर्दी पर काबू पा लिया है। चीन और रूस से इत्तेहाद ने पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन कर दिया। पाकिस्तान मजबूत मौशी ताकत बनने जा रहा है। अब पाकिस्तान दुनिया भर का तिजारती हब बनने जा रहा है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी हमें एशिया ही नहीं दुनिया भर से जोड़ देगी। बादशाह मीडिया से बातचीत करते हुए नासिर जंजुआ ने कहा कि सऊदी अरब ने ही फौजी इत्तेहाद बनाया और अरकान का इंतखाब किया। हमें इस इत्तेहाद के रुकन होने का इस वक्त मालूम हुआ जब सऊदी अरब ने खुद इसका ऐलान किया। पाकिस्तान बतौर रियासत किसी की तरफदारी नहीं करेगा। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत पहले सऊदी अरब फिर ईरान गई। राहिल शरीफ ईरान के बहुत बड़े खैरख्वाह हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि राहिल शरीफ इत्तेहादी अफवाज के कमांडर के तौर पर ईरान के खिलाफ कुछ गलत करे। शुमाली कोरिया ने अमेरिका और जनूबी कोरिया का जंगी प्लान हैक कर लिया। शुमाली कोरिया के हैकरों ने साइबर हमला करके मुबैना तौर पर अमेरिका और जनूबी कोरिया का शुमाली कोरिया के खिलाफ मुश्तरका जंगी मास्टर प्लान हैक कर लिया, जिसका नाम प्लान 5027 है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्लान में सब कुछ तय था कि अगर शुमाली कोरिया के साथ जंग छिड़ जाती है तो इन दोनों ममालिक की हिकमत अमली क्या होगी, इनके अफवाज किस किस जगह पर तैनात की जाएगी और ये कि शुमाली कोरिया के किन मुकामात को निशाना बनाएंगे। दूसरी जानिब इन दोनों
میں بھی امریکہ اور جنوبی کوریا کی فوجی مشترکہ جنگی مشقیں ہو رہی ہیں جن کا مقصد شمالی کوریا کے خلاف جنگ کی تیاری کرنا ہے۔ اگر ماسٹر پلان چوری ہونے کی خبر مصدقہ ہے تو پھر ان کی یہ مشقیں رائیگاں جائیں گی۔ شمالی کوریا کے ہیکروں کی اس فقید المساعد کامیابی کی جنوبی کوریا کے فوجی ذرائع نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ گزشتہ 7 ستمبر میں سائبر حملہ کیا تھا جس میں یہ ماسٹر پلان چوری کیا گیا۔ اب ممکنہ طور پر یہ پلان اثر نو بنانا پڑے گا۔ رام اللہ میں فلسطینی جوان کی کارروائی، ایک صہیونی فوجی ہلاک ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق ایک فلسطینی نے غرب اردن میں رام اللہ کے قریب واقع اوفر کالونی میں ایک صہیونی فوجی پر اپنی گاڑی چڑھا دی۔ باخبر ذرائع کے مطابق اس واقعے کے بعد صہیونی فوجیوں نے اس فلسطینی پر اندھا دھند فائرنگ کرنا شروع کر دی جس کے نتیجے میں یہ فلسطینی مجاہد شہید ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق تحریک حماس کے ترجمان عبداللطیف القانون نے غزہ پٹی پر تاکید کے ساتھ کہا کہ فلسطینی جوان کی یہ کارروائی ملت فلسطین پر صہیونی حکومت کے جرائم و جارحیت کا جواب ہے۔ تحریک حماس کے ایک اور ترجمان حازم قاسم نے اعلان کیا ہے کہ انتفاضہ قدس نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ جب تک صہیونی حکومت کا غاصبانہ قبضہ جاری رہے گا، استقامت و مزاحمت بھی جاری رہے گی اور اس وقت تک صہیونی فوجیوں اور یہودی آباد کاروں کو امن و تحفظ نصیب نہ ہوگا۔ فلسطین کے مقدس اسلامی مقامات خاص طور سے بیت المقدس کے خلاف صہیونی فوجیوں اور یہودی آباد کاروں کی جارحیت میں تیزی آنے کے بعد 1 اکتوبر 2015 سے تحریک انتفاضہ قدس کا آغاز ہوا ہے۔ تحریک انتفاضہ قدس شروع ہونے کے بعد سے اب تک 300 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطینی شہری مسجد الاقصی پر یہودی آباد کاروں کی بار بار کی یلغار کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے صہیونیوں کے تخریبی اقدامات کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میکسیکو میں لاپتہ افراد کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی۔ میکسیکو کی انسانی حقوق سے متعلق قومی کمیشن نے کہا ہے کہ میکسیکو میں مشکوک حالات میں لاپتہ ہونے والے افراد کی تعداد 30,000 سے تجاوز کر گئی ہے جن میں اکثر کا تعلق منشیات کی اسمگلنگ اور اس سے منسلک تشدد کے واقعات سے ہے۔ ایزک پینا نیونیو کے صدر بننے کے فوری بعد 2013 کے آغاز میں میکسیکو کی حکومت کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں مبینہ طور پر لاپتہ ہونے والے افراد کی تعداد 26,000 بتائی گئی۔ تاہم اب کمیشن نے کہا ہے کہ لاپتہ ہونے والے افراد کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی ہے اور منشیات کا شکار شمالی ریاست تمولیپوس میں لاپتہ ہونے والے افراد کی تعداد 5,563 ریکارڈ کی گئی ہے جو باقی ریاستوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ کمیشن نے کہا کہ میکسیکو کے 32 وفاقی ریاستوں میں سے 6 نے لاپتہ افراد کے بارے میں پوچھنے پر کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ کمیشن نے کہا کہ اسے گزشتہ 1 تہائی کے دوران میکسیکو بھر میں 855 اجتماعی قبروں کا سراغ ملا ہے جن سے 1,548 لاشیں دریافت ہوئیں جن میں زیادہ تر مردوں کی ہیں۔ کمیشن نے مزید کہا کہ ان میں نصف سے زیادہ لاشوں کی شناخت کر لی ہے۔ گزشتہ 1 دہائی کے دوران میکسیکو میں منشیات سے منسلک تشدد کے واقعات میں 1 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ فلپائنی صدر کا فوج کو چین کے 9 جزیروں پر قبضے کا حکم۔ فلپائن کے صدر روڈریگو ڈوٹرٹے نے فوج کو جنوبی بحر چین میں چند غیر آباد جزیروں پر قبضے کرنے کا حکم دے دیا۔ اس اقدام کے نتیجے میں چین کے ساتھ طویل مدت سے جاری علاقائی تنازع پھر سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈوٹرٹے نے پلاوان کے مغربی صوبے میں ایک فوجی کیمپ کے دورے کے دوران کیا۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان میں سے 10 میں سے 9 جزیروں پر فلپائن کا جھنڈا گاڑا جائے جو سپارٹریلی آئی لینڈز کے متنازع خطے میں واقع ہیں۔ چین نے 35 لاکھ مربع کلومیٹر کے اس سارے علاقے پر اقتدار اعلیٰ کا اعلان کر رکھا ہے جو معدنی ذرائع سے مالا مال جنوبی بحر چین کا خطہ ہے۔ چین نے ان جزیروں پر فلپائن، تائیوان، ویتنام اور ملائیشیا جیسے اپنے ہمسایوں کے دعووں کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ چین ملحقہ علاقے میں مصنوعی جزیرے بھی تعمیر کر رہا ہے جنہیں فوجی اڈوں کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ڈوٹرٹے نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ہم نے سب کے ساتھ دوستی کی کوشش کر کے دیکھ لی لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ڈٹ کر اپنے حقوق کا تحفظ کریں۔ انہوں نے بظاہر علاقے پر قبضے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی چیز پر کنٹرول حاصل کرنے اور یہ دلیل پختہ کریں کہ یہ ہمارا ہی علاقہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ وہ جلد پیگسا نامی جزیروں کا دورہ کرنے والے ہیں تاکہ 12 جون کو ملک کے یوم آزادی کے موقع پر وہاں فلپائن کا پرچم بلند کیا جا سکے۔ امریکہ کا شامی ایئر بیس پر کروز میزائلوں سے حملہ، پینٹاگون حکام نے امریکی کارروائی کی تصدیق کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد امریکہ نے شام پر پہلی یک طرفہ فوجی کارروائی کرتے ہوئے شامی ایئر بیس پر کروز میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے بحر روم میں موجود اپنے بحری بیڑوں سے شام کے شہر حمص میں شعیرات ایئر بیس پر 60 ٹاماہاک کروز میزائل داغے، جن میں شامی فضائی کے طیاروں اور ایندھن کے اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ نے شام میں شعیرات ایئر بیس کو نشانہ بنایا، جس میں کئی طیارے تباہ ہوئے جبکہ ایئر بیس کے بنیادی ڈھانچہ اور آلات کو بھی نقصان پہنچا۔ پینٹاگون حکام نے امریکی کارروائی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کو حملے کی پیشگی اطلاع دے دی گئی تھی، جبکہ اگلے حکم نامے تک فوجی کارروائی روک دی گئی ہے۔ دوسری جانب شام نے امریکی فوجی کارروائی کو جارحیت قرار دیتے ہوئے اس کی پرزور مذمت کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ شام کے صدر بشار الاسد کے رویے کو کئی بار تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اپنے لوگوں پر کیمیائی ہتھیاروں سے حملہ کیا جو ناقابل قبول ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شام میں حملہ امریکی مفاد کے پیش نظر کیا گیا اور صرف ٹارگٹڈ فوجی کارروائی کا حکم دیا۔ شام میں جاری خانہ جنگی کے حوالے سے تمام مہذب ممالک سے بات چیت بھی کی گئی، لیکن شام نے سلامتی کونسل کے احکامات کو بھی نظر انداز کیا۔ واضح ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شامی فورسز کی جانب سے اپنے لوگوں پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے شام میں کارروائی کا عندیہ دیا تھا۔ برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے اور یورپی کونسل کے سربراہ کے درمیان مذاکرات۔ برطانیہ کی وزیر اعظم اور یورپی کونسل کے سربراہ نے یورپی یونین سے برطانیہ کی علیحدگی کے سلسلے میں مذاکرات کیے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے نے یورپی یونین سے اپنے ملک کی علیحدگی کا عمل شروع ہونے کے سرکاری اعلان کے ایک ہفتے بعد لندن میں بریگزٹ کے سلسلے میں یورپی کونسل کے سربراہ ڈونلڈ ٹسک سے ملاقات اور گفتگو کی۔ برطانوی وزیر اعظم نے اس ملاقات میں کہا کہ ان کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ یورپی یونین کے ساتھ برطانیہ کی گہری شراکت داری کو برقرار رکھے اور فریق مقابل بھی یہی چاہتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے 26 مارچ 2017 کو ڈونلڈ ٹسک کو لسبن معاہدے کی 50ویں شق کو فعال کرنے کے بارے میں ایک خط روانہ کرنے کے ساتھ ہی یورپی یونین سے برطانیہ کی علیحدگی کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ یورپی پارلیمنٹ نے بھی ایک بل منظور کر کے برطانیہ کے ساتھ بریگزٹ مذاکرات کے بارے میں اس یونین کی ریڈ لائن کا تعین کر دیا۔ یورپی پارلیمنٹ نے اس بل میں واضح کر دیا کہ برطانیہ کے ساتھ مذاکرات میں مالی وسائل اس کے تحفظات میں شامل ہیں۔ i14 اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ سے تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے i14news.tv یا پھر کبھی بھی لاگ ان کیجیے www.facebook.com/i14news۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔